हेलो दोस्तों, वेलकम RM वॉइस 2647। अब्लिका एपिसोड 16 में अब तक हमने जाना कि यूनाफ और अब्लिका शैतान को मिस्र की सरजमीन से दौड़ाते हुए अफ्रीका के समंदरों में ले आते हैं, लेकिन वहाँ पर शैतान के 5 साथी आ जाते हैं जो अब्लिका पर हमला करते हैं और अब्लिका यूनाफ की नज़रों से ओझल हो जाती है। यूनाफ वहाँ से अफ्रीका के जंगलों में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात हबशियों से होती है। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिन का काम बड़े ज़ोर और शोर से चालू कर देते हैं। उसकी खबर जब नमरूद बादशाह को होती है तो नमरूद बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाता है और उनसे कुछ सवाल करता है। उसी सवाल और जवाब में नमरूद के जो पुजारी और ज्योतिषी होते हैं वो नमरूद को एक सलाह देते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करा दे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए नमरूद बादशाह अपने जल्लाद हीज़न को भेजता है, लेकिन हीज़न वहाँ ज़मीन में धंसा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाता है। एक रोज़ नमरूद बादशाह उस जगह से गुज़रता है तो देखता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे सायों के फरिश्तों से बात कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे की कहानी की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अब्लिका तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, एपिसोड 17। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की हट धर्मी और तासुब से तंग आकर उसकी सल्तनत के तबकाती कशमकश वाले मुआशरे से निकलकर हारान शहर की तरफ चले गए। यहाँ खुदाए कुद्दूस की तरफ से आप पर वही नाजिल हुई जिसके मुताबिक खुदावंद करीम के हुक्म के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के साथ निकलकर फ़लस्तीन की तरफ कूच कर गए। आपके साथ वो लोग भी हारान शहर से फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए जो हारान शहर में इब्राहीम के क़याम के दौरान आपकी तबलीग से मुतासिर होकर आप पर ईमान ले आए थे। उस वक्त तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 बरस की थी। उस गिरोह के साथ लगातार सफ़र करते हुए आप फ़लस्तीन में दाखिल हुए और स्कीम के मुकाम पर आपने क़याम किया। यहाँ क़याम के दौरान आपके साथियों और आपके रेवड़ के जानवरों की तादाद खूब बढ़ना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ शुमाली ईरान में कौम माद के लिए भी एक तूफ़ान करवटें ले रहा था। गो मनु शहर ने एक ज़बरदस्त जंग में अपने ताया सलम और तूर को मौत के घाट उतार दिया था और वो पुरसुकून होकर कौम माद पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मसाइब का एक तूफ़ान उसके खिलाफ हरकत में आने को मुँह खोल रहा था, और वो ये कि तूर का बेटा अफरासियाब जंगी तैयारियों में मसरूफ़ था ताकि वो अपने चचाजाद भाई मनो शहर से अपने बाप तूर और चचा सलम का इंतकाम ले। उधर हिंदुस्तान में कुछ हवादिस दरपे इनकलाब थे। आर्यन जिन्होंने अभी तक अपने आप को हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब के बहुत मुख्तसर इलाकों तक महदूद कर रखा था, एशियाई कोचक और अजमीर से नए हिजरत करके आने वाले आर्यों की वजह से उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई थी, और वो भी आगे बढ़कर हिंदुस्तान के कदीम बासी दरावड़ों पर ज़रब लगाने की तैयारियां कर रहे थे। शैतान और उसके 5 साथी इंसानी रूप में याफान, आरिफ, बेउसा और नबीता के साथ कोहिस्तान अतलस की बहरे जुल्मात की तरफ जाने वाली शाख के जुनूब में अफ्रीका के उन वहशी कबाइल के पास नमूदार हुए जो उन कबाइल के दुश्मन थे जिन कबाइल के अंदर यूनाफ ने क़याम कर रखा था। फिर अपने साथियों के हमरा शैतान उन कबाइल की मरकज़ी बस्ती के पास आया और बस्ती के बाहर एक वसी हवेली के सामने खड़े होकर उसने अपने साथियों से कहा, सुनो मेरे साथियों, ये उन कबाइल के सरदार की हवेली है। इसका नाम असूर है, इसकी बीवी का नाम जान है और उसका एक इंतहाई ताकतवर और जवान बेटा है और उसका नाम सूरियान है। और वो जो तुम सरदार असूर की हवेली के दाईं तरफ पत्थरों की एक इमारत देख रहे हो वो मेहमान खाना है जिसके अंदर वो लोग क़याम करते हैं जो अजनबी और परदेसी हो या इन कबाइल के मेहमान बनकर ठहरे। हमारा क़याम भी उसी इमारत में होगा और वहाँ से हम बेहतर तौर पर यूनाफ के ख़िलाफ़ हरकत में आ सकेंगे। आओ अब हवेली में चले कि मैं सरदार से तुम्हारा तारुफ करवाऊँ। अपने साथियों के साथ शैतान हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त तो सरदार असूर, उसकी बीवी जान और बेटा सूरियान हवेली के बैरूनी अहाते में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जो ही उन्होंने शैतान को देखा वो तीनों उनकी तरफ लपके।
اس موقع پر شیطان نے یافان، عارف، بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کر کے کہا، میں نے ان کو اپنا نام عزازیل بتا رکھا ہے، لیکن ان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ابلیس ہوں، اس لیے تم لوگ ذرا محتاط رہنا، یہ لوگ میرے ساتھیوں کے نام بھی جانتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ تینوں قریب آ گئے۔ سب سے پہلے آسور اور سوریان شیطان سے بغلگیر ہوئے، پھر دوسرے لوگوں نے ہاتھ ملایا، جبکہ زان، بیوسا اور نبیتا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سب حویلی کے احاطے میں بیٹھ گئے۔ پھر اسور نے شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ہمارے عظیم محسن، آج آپ کا ادھر آنا کیسے ہوا؟ شیطان نے انتہائی نرم اور شفیقانہ لہجے میں کہا، یہاں ان وادیوں، صحراؤں اور کوہستانوں کے اندر تمہارے لیے ہولناک مصائب اور اذیتیں اٹھنے والی ہے۔ میں اسی غرض سے اس طرف آیا ہوں کہ تم لوگوں کو اس ہولناکی سے آگاہ کروں اور اس سے تم لوگوں کو بچانے کے لیے تدبیر کروں۔ اسور، زان اور سوریان حیرت و تعجب سے شیطان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اسور نے پوچھا، اس سرزمین کے اندر کیا ہولناکی آنے والی ہے؟ شیطان نے کہا، اے اسور، تمہارے دشمن قبائل کے اندر ایک ایسا شخص داخل ہوا ہے جو بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ اس کا قیام تمہارے دشمن قبائل کے سردار ایتال کے ہاں ہے۔ ایتال نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اس کی بیٹی کیتم اسے اپنا بھائی کہنے لگی ہے۔ ایتال اگر چاہے تو اس نوارد نوجوان کی مدد سے تم پر قابو اور گرفت حاصل کر کے تم لوگوں کو صعوبتوں اور اذیتوں میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ جوان حیرت انگیز اور انگنت سری قوتوں کا مالک ہے۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اس لیے تمہاری طرف آیا ہوں کہ ایتال اگر اس جوان کو جس کا نام یوناف ہے تمہارے خلاف حرکت میں لائے تو میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اسور نے چند لمحوں کے بعد پوچھا، اے عزازیل، تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ جوان تم پر بھی بھاری پڑتا ہے۔ عزازیل نے کہا، ہاں، وہ مجھ سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور ایسا وہ پہلے کئی بار کر چکا ہے۔ میں یہاں رہ کر اسے قابو کر کے اپنے سامنے بے بس کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے مہمان خانے میں رہ سکوں۔ اسور نے خوش طبعی سے کہا، تم ضرور اس میں قیام کرو، بلکہ میں تو پسند کروں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مہمان خانے میں رہو، تاکہ تمہاری موجودگی میں ہم لوگوں کے لیے قوت اور اعتماد کا باعث رہے۔ اے عزازیل، تم ہمارے لیے ایسا کرو کہ اس یوناف کو قابو کر کے ایک دفعہ ہمارے تہ خانے میں ڈال دو، پھر وہ ہمارے لیے باعث نقصان نہ ہو سکے گا۔ اس بار عارف نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم لوگوں کے تہ خانے کس جگہ اور کہاں ہے اور کس مقصد کے لیے ہے؟ اسور نے کہا، کوہستان اطلس کا ایک حصہ ہمارے قبضے میں ہے اور کچھ حصہ ہمارے دشمن قبائل کے تصرف میں ہے، اور اسی حصے سے سب قبائل سونا نکالتے ہیں۔ اس کوہستان کے اندر ہم لوگ نے بہت بڑے بڑے اور حیرت انگیز تہ خانے بنا رکھے ہیں۔ ان تہ خانوں کے اندر ہم باغی، سرکش اور مجرم لوگوں کو رکھتے ہیں، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ان سے سونے کی کھدائی کا کام بھی لیتے ہیں۔ اگر تم لوگ اس جوان کو ہمارے تہ خانوں کے اندر بند نہیں کر سکتے تو پھر تم سب مل کر اس کا کام تمام کر دو کہ وہ کبھی ہمارے لیے زیاں اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ شیطان نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی اس جوان کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہمارے لیے ضرور ممکن ہے کہ ہم اسے اس کی سری قوتوں سے محروم کر کے اس طرح کر دیں کہ اس کے ذہن کو اس کی یادداشتوں اور اس کے سارے علوم سے صاف کر دے، اور ایک عام انسان کی کیفیت میں ہم اسے تم لوگوں کے تہ خانے میں بند کر دیں۔ یہاں تم لوگ اسے زنجیروں میں جکڑ دینا اور اس سے کوہستانوں کے اندر سے سونا نکلوانے کا کام لینا۔ یہ بھی سن رکھو کہ وہ ایک قدیم ترین انسان ہے اور اپنی مخصوص اور وہبی قسم کی قوتوں کی بنا پر زندہ ہے۔ وہ انتہائی طاقتور ہے اور تم لوگوں کے 10 انتہا طاقتور جوان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسور نے بے چین ہو کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ وہ ہمارے 10 جوانوں کو مات کر دے۔ وہ ہمیں اپنی سری قوتوں سے نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن ایسا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ ہمارے 10 جوانوں کو پچھاڑ دے۔ سنو، ہمارے تہ خانے کے اندر ایک ایسا جوان بند ہے کہ جو طاقت میں ہاتھی کی طرح ہے۔ وہ بڑا کام کا آدمی ہے، لیکن اس نے میرے خلاف بغاوت کی اور میرے قتلوں کے درپے ہوا، لہٰذا میں نے اسے تہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہے اور اس سے بھی کانوں کی کھدائی کا کام لیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اکیلا ہی یوناف کو زیر کر سکتا ہے، بشرطے کہ یوناف اپنی سری قوتیں استعمال نہ کرے۔ شیطان نے کہا، اچھا، ہم لوگ یوناف کی سری قوتوں پر قابو پانے کے بعد یوناف کو انہی تہ خانوں میں بند کر دیں گے جن میں تمہارا وہ بغاوت کرنے والا جوان بند ہے اور اس کا تم نے نام نہیں بتایا۔ پھر دیکھ لیں گے کہ دونوں میں کون کس کو زیر کرتا ہے۔ پہلے میں اپنے ان ساتھیوں کو مہمان خانے میں لے جاتا ہوں تاکہ یہ سب وہاں آرام کرے۔ اور سنو اسور، یہ جو میرا ساتھی ہے، عزازیل نے یافان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی انتہائی بھیانک قوتوں کا مالک ہے۔ یہ اپنا چہرہ اور اپنا جسم
نقاب اور لمبی اوبا سے اس لیے ڈھانپے رہتا ہے کہ اس کی حیت اور جسمانی ساخت تو ایک منفرد نوعیت کی ہے۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اچانک تمہارے لوگوں کا اس سے سامنا ہو جائے کہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ نہ رکھا ہو تو وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی شیطان نے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے محترم یافان، اپنا نقاب ہٹاؤ اور چہرہ ننگا کرو تاکہ یہ لوگ تمہیں دیکھیں اور بعد میں اپنے آدمیوں کو بھی تمہارے بارے میں تفصیل سے بتا دے۔ یافان نے جب اپنا ہاتھ ابا سے باہر نکالا تو اس کے استخوانی ہاتھ کو دیکھ کر اسور، زان اور سوریان بری طرح پریشان ہو گئے، اور جب اپنا ہاتھ حرکت میں لا کر یافان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کا ہڈیوں پر مشتمل بھیانک چہرہ دیکھ کر ان تینوں کی چیخیں نکلتے رہ گئی۔ وہ تینوں انتہائی خوف زدہ انداز میں یافان کو دیکھ رہے تھے۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، ہمیں اب چلنا چاہیے، کیا تم سوریان کو ہمارے ساتھ نہ بھیجو گے کہ ہمیں مہمان خانے تک چھوڑ آئے؟ اسور نے کہا، ضرور ضرور، سوریان آپ لوگوں کو مہمان خانے تک چھوڑ آتا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جب تک آپ لوگوں نے یہاں قیام کرنا ہے، مہمان خانہ کلی طور پر آپ لوگوں کے تصرف میں رہے گا۔ اگر کسی کا کوئی اور مہمان آیا تو اسے کسی اور مناسب جگہ پر ٹھہرا دیں گے۔ سوریان خاموشی سے اٹھ کر عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا۔ سوریان سب کو لے کر مہمان خانے میں آیا۔ وہاں اس نے انہیں مہمان خانے کے سارے کمرے دکھانے کے بعد مہمان خانے کے محافظوں کو تاکید کر دی کہ مہمان خانہ مکمل طور پر شیطان اور اس کے ساتھیوں کے استعمال میں رہے گا۔ جب سوریان چلا گیا اور ان سب نے اپنے اپنے کمروں کا تعین کر لیا تو شیطان نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ سکون کے ساتھ یہاں قیام کرو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب یہاں سے جاؤں گا، چند دن بعد لوٹوں گا، پھر عملی طور پر ہم یوناف کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ عارب نے حیرت سے کہا، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی تو اب یہاں سخت ضرورت ہے۔ شیطان نے کہا، میرے اور بھی ان گنت کام ہے، میں چند یوم کے لیے اب آسمانوں کی طرف پرواز کروں گا اور خداوندی احکامات کی سن گن لینے کی کوشش کروں گا، اور یہ کام ہمارے لیے سب سے افضل اور اہم ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے حلقہ اثر میں داخل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آسمان سے جو خبریں ہم حاصل کرتے ہیں، جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں تو وہ ہمارا اتباع کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عارب نے اس بار تعجب سے شیطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آسمانوں کی یہ خبریں آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ان خبروں کو کس طرح آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے عارب، یہ خبریں ہم کاہنوں، عالموں اور غیب دانی کا ڈھونگ رچانے والوں کو مہیا کرتے ہیں، جن کی مدد سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رہا تمہارا یہ سوال، کیا آسمانوں سے خبریں حاصل کرنا آسان کام ہے، تو سن رکھو، یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم فضاؤں کی طرف پرواز کریں اور خبریں لے کر لوٹ آئے۔ ہم یوں تو روزانہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہی کوئی سن گن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ یہ آسمانی نظام ایسا سخت ہے کہ ہم وہاں سے خبریں حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ صرف سن گن لینے والی بات ہے، ورنہ خدائے ذوالجلال نے فضاؤں کے اندر مضبوط برج بنا رکھے ہیں۔ جب ہم خبریں حاصل کرنے کے لیے ان برجوں کی طرف بڑھتے ہیں تو روشن شعلے ہمارا تعاقب کرتے ہیں اور ہم وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تم اس گفتگو کو چھوڑو کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میری غیر موجودگی میں تم لوگ محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ ابلیکا میری غیر حاضری کے دنوں میں یوناف کو تمہارے متعلق خبر دے اور وہ تمہارے خلاف حرکت میں آ کر سارے کھیل کو بگاڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان وحشی قبائل کے اندر ہماری کوئی عزت نہ رہے گی۔ ویسے میں احتیاطاً اپنے 2 ساتھی سبر اور زنکبور یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اپنی اصل و حالت میں تمہارے اطراف میں رہیں گے، اور اگر ابلیکا یا یوناف کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ ہوا تو یہ تمہیں بروقت اطلاع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ مجھے بھی خبر کر دیں گے اور میں موقع پر پہنچ کر ان دونوں کے خلاف حرکت میں آ جاؤں گا۔ ویسے یہ مہمان خانے کوہستان اطلس کے دامن میں ایک محفوظ جگہ ہے، اور پھر اس مہمان خانے کے محافظ اور خدام تم لوگوں کی ہر آشائش کا خیال رکھیں گے، کیونکہ سردار اسور کا بیٹا سوریان انہیں تمہارے متعلق خوب تنبیہ کر گیا ہے۔ اور سنو، ان تاریخ سرزمینوں کے اندر سردار کے بعد سب سے زیادہ عزت ان پجاریوں کی ہوتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی اور جادو کی مدد سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پوجا پاٹ کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ تم لوگ سردار کی طرح ان پجاریوں کے ساتھ بھی عزت سے پیش آنا۔ ان تاریخ سرزمینوں کے سب لوگ، خواہ سردار اسور کے قبائل کے ہو یا ان کے دشمن قبیلوں کے، سارے ہی ایسے بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جس کا اوپر کا دھڑ حسین ترین عورت کا اور نچلا دھڑ شیر کا ہے۔ اس قسم کی مخلوق قدیم زمانے میں ان علاقوں میں پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اسی کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ اور سنو میرے عزیزو، ان وحشی قبائل کے یہاں بڑے بڑے معبد ہیں
اور ان معبدوں کے اندر اسی مخلوق کے سونے کے بڑے بڑے بت ہیں جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مخلوق ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ اب بھی کوہستان اطلس کے غاروں میں دکھائی دی جاتی ہے۔ کوہستانوں کے اندر ان لوگوں نے کچھ غاریں مخصوص کر رکھی ہے جن کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان کے اندر وہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ ان غاروں کے باہر ڈھیروں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ مخلوق ان سے اپنا پیٹ بھرتی رہے اور بھوکی ہو کر کہیں انہی کو اپنی بھوک کا نشانہ نہ بناتی رہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس عجیب و غریب مخلوق کی محبوب ترین غذا جانوروں کا کچا گوشت ہے، اس لیے یہ لوگ ان غاروں کے دہانوں پر زیادہ تر گوشت ہی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اس مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق گوشت مہیا نہ کیا جائے تو کبھی کبھی ان میں سے کوئی آدم خور بھی ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ انتہائی ہولناک ہو کر ارد گرد کی بستیوں میں تباہی مچا کر ویرانی اور بربادی برپا کر دیتی ہے۔ اس گفتگو پر عارف چونکا اور عزازیل سے کہا، تو پھر ایسی تباہی کا بندوبست ہم ان وحشی قبائلوں کے لیے کیوں نہ کر دیں جن کے اندر یوناف ٹھہرا ہوا ہے؟ عزازیل نے پوچھا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عارف نے کہا، پہلے مجھے یہ بتائے کہ جن وحشی قبائل کے اندر یوناف ٹھہرا ہوا ہے کیا وہ لوگ بھی ایسی غاروں کے دہانوں پر کھانے پینے کی اشیاء رکھتے ہیں؟ شیطان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں وہ بھی چند غاروں کے دہانوں پر کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں۔ عارف نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو سارا معاملہ ہی طے ہو گیا اور جو کچھ میں نے سوچ رکھا ہے اس پر عمل ہو کر رہے گا۔ شیطان نے جستجو سے پوچھا، کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ عارف نے کہا، جو کچھ میں نے سوچ رکھا ہے اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے، اور وہ اس طرح کہ جن قبائل میں یوناف ٹھہرا ہوا ہے ان قبائل کے لوگ جب اپنی غاروں کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھ کر جایا کریں گے تو میں بےوسار نبیتا حرکت میں آئیں گے، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں گے، اور جو غار اس دشمن قبیلے کی بستیوں کے قریب ترین ہوگی اس کے دہانے سے شام کے وقت تو تمام اشیاء ہٹا دیا کریں گے۔ اس طرح چند روز تک اس مخلوق کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملے گا تو وہ مجبور ہو کر غار سے باہر آئے گی اور قریبی بستیوں کی طرف بڑھے گی۔ اس طرح ممکن ہے وہ انسانوں کو اپنا نشانہ بنائے، اور اگر ایک بار وہ انسانی خون کی عادی ہو گئی تو پھر ان بستیوں پر ایسی بربادی لائیں گی کہ جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہم سردار اسور سے یہ بھی کہہ دیں گے کہ اس کے دشمنوں پر آئی ہوئی مصیبت ہماری وجہ سے ہے، وہ ہم سے خوش ہوگا اور ہم یہاں سکون سے رہ سکیں گے۔ شیطان چند ثانیوں تک توصیفی انداز میں عارف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عارف تم نے کیا بہترین سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، ایسا کام ضرور کرو، اس طرح اسور واقعی مان جائے گا کہ ہم اس کے قبائل میں اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے آئے ہیں۔ میں اب جاتا ہوں، تم میرے بعد بہرحال اس کام کو عمدگی اور احتیاط سے سر انجام دینا۔ اس کے ساتھ ہی شیطان اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوناف وحشی قبائل کے سردار ایتال کی حویلی کے صحن میں بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایتال کی بیٹی کیتم اور قبائل کا بڑا پجاری قطین بھی موجود تھا، اور سب باہم گفتگو کر رہے تھے۔ قطین جان گیا تھا کہ یوناف بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اس بنا پر وہ یوناف کے قریب رہنے اور اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ چاروں آپس میں گفتگو میں مصروف تھے کہ مرکزی بستی کا ایک جوان بھاگتا ہوا آیا اور اس نے قطین کو مخاطب کر کے کہا، قطین جلدی کرو، مغربی محلے میں ایک جوان آدمی مر رہا ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے۔ قطین اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو یوناف بھی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کہا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ قطین کے بولنے سے قبل ہی سردار ایتال نے کہا، ہاں چلو، میں اور کیتم بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر وہ چاروں بڑی تیزی سے اس جوان کے ہمراہ ہو لیے۔ اس جوان کے ساتھ وہ بستی کے ایک گھر میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے کچھ چھوٹے پجاری بھی موجود تھے۔ بڑے پجاری کو دیکھتے ہی وہ چھوٹے پجاری گھر کے اندر سے مختلف برتنوں میں خشک آٹا، پھل، مچھلی، کچے انڈے، ایک مرغی، ایک چوزا، ایک ریشمی اوبا، سونا اور ایک بازو بند لے آئے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے صحن میں رکھ دی۔ قطین ان چیزوں کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس نے یوناف سے کہا، یہ جوان بیمار ہے یا مر گیا ہے؟ اس کی روح کو بھوت چرا لے گئے ہیں، میں اس روح کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوناف خاموش رہا اور قطین اپنا عمل کرنے لگا، پھر وہ زور زور سے چلانے لگا، اے بھوت، ہم یہ کھانا، کپڑا، سونا وغیرہ تیری نذر کرتے ہیں، تو یہ لے لے اور اس مرنے والے کی روح کو لوٹا دے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس جانے دے۔ پھر قطین نے کھانے کی اشیاء میں سے کچھ وہاں موجود لوگوں کو کھانے کے لیے بانٹ دیا۔
اور مرغی کو مرنے والے کی روح کے فدیے کے طور پر کھلا چھوڑ دیا اور انڈے وہیں پڑے رہنے دیے، تاہم وہ ریشمی ابا، سونا اور بازو بند لے کر مرنے والے کے سرانے آ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہنا شروع کیا، اے جوان، لو اب تمہاری روح آزاد ہو گئی ہے اور تم ضرور اچھے ہو جاؤ گے اور بڑی عمر پاؤ گے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ جوان اچھا نہ ہوا تو یوناف نے اٹھ کر اس کا جائزہ لیا۔ پھر وہ قطین کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں اس نے کہا، اے قطین، یہ جوان مر چکا ہے، اب میں نہ تم بلکہ خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں داخل نہیں کر سکتی، لہٰذا اب ان قبائل کے لوگوں میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ان سے کہو مجھے دیر سے بلایا گیا ہے، لہٰذا اب اس جوان کی روح کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ قطین چند ثانیوں تک اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا، اپنے ارد گرد لوگوں پر ایک غائر نگاہ ڈالی، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، یہ جوان مر چکا ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا نہیں جا سکتا، کاش تم مجھے پہلے بلا لیتے، تم نے مجھے بلانے میں دیر کر دی ہے، وہ بھوت اب ہمارے دائرۂ عمل سے بہت دور نکل گیا ہے جنہوں نے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس مرنے والے کے عزیز و اقارب رونے لگے۔ یوناف، کیتن اور کیتم کھڑے رہے، پھر اس جوان کی لاش کو دفن کرنے کے لیے اس کی چارپائی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ سارے پجاری اور انگنت لوگ بھی لاش کے ساتھ ہو لیے، وہ چاروں بھی ان کے ساتھ تھے۔ جس وقت اس جوان کی لاش کو دفن کیا جا رہا تھا تو وہاں کھڑے کئی مرد بانسریاں بجانے لگے اور عورتیں آہستہ آہستہ سیٹیاں بجا رہی تھی۔ یوناف ان کی ان حرکتوں پر پریشان سا ہوا، پھر اس نے قطین کے کان میں سرگوشی کی اور پوچھا، اے قطین، یہ کیا چکر ہے؟ یہ مرد بانسریاں اور عورتیں سیٹیاں کیوں بجا رہی ہے؟ قطین ذرا مسکرایا اور بولا، اے یوناف، یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح اپنے ساتھ زندوں کی روح کو بھی لے جاتی ہے، اس لیے یہ مرد اور عورتیں بانسریاں اور سیٹیاں بجا کر ایک طرح سے مرنے والے کی روح کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ روح موسیقی کی ان دھنوں میں ہی مگن رہے اور قبرستان میں کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسے دفن کرنے کے بعد یہ لوگ بستی تک بانسریاں اور سیٹیاں بجاتے جائیں گے اور ساتھ ہی زور زور سے اپنے ہاتھ بھی ہلاتے جائیں گے تاکہ مرنے والے کی روح کو اپنے آپ سے دور رکھ سکے۔ پھر یہاں سے لوٹنے کے بعد یہ لوگ ایک جلوس کی شکل میں اس مرنے والے جوان کے گھر جائیں گے اور وہاں بلند آواز میں مرنے والے کی روح کو مخاطب کر کے اس سے التجا کریں گے کہ وہ مرنے والے کے ساتھ چلی جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور یہ کارروائی تمام ہو جائے گی۔ پھر جب قبروں کے اندر مٹی ڈالی جانے لگی تو کچھ لوگ قبروں کے کنارے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بانس اور لکڑیاں پکڑ رکھی تھی، پھر انہوں نے اپنے بانس قبروں کے اندر ڈال دیے اور لکڑیاں ان بانسوں کے اندر پھرنے لگے۔ یوناف نے کیتن سے پوچھا، اور اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیتن نے کہا، یہ بانسوں کے اندر لکڑیاں پھیر کر اپنی روحوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر مرنے والے کی روح تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے تو تم اس بانس کے سوراخ میں سے باہر نکل آنا۔ یہ سب لوگ مرنے والے کے رشتہ دار ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد جب قبر میں مٹی کافی ہو جائے گی تو یہ لوگ بانسوں کو کھینچ کر احتیاط سے ایک طرف رکھ دیں گے کہ اگر ان کی روحیں ان بانسوں میں موجود ہو تو ان کی بد احتیاطی سے مٹی کے ساتھ قبروں میں نہ دب جائے۔ پھر مرنے والوں کو دفن کر کے یہ اپنی روحوں کے ساتھ چلنے کی منتیں کرتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں گے۔ یوناف ان لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، وہ بالکل قطین کے انکشاف کردہ طریقے پر عمل کر رہے تھے۔ جب قبروں میں مٹی ڈال دی گئی تو ان لوگوں نے اپنے بانس کھینچ کر بڑی احتیاط کے ساتھ ایک طرف رکھ دیے، پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر مٹی ڈالنے لگے، تاہم بانسریاں اور سیٹیاں بجانے والے مرد اور عورتیں ابھی تک اپنے کانوں میں مصروف تھے۔ پھر جب وہ قبر میں پوری طرح مٹی ڈالی جا چکی تو ان لوگوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے بانس اور چھڑیاں اٹھا لی اور بڑے عاجزانہ لہجے میں وہ بلند آوازوں میں کہنے لگے، اے ہماری عظیم و مکرم روحو، ہمارے ساتھ روانہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس مرنے والے کی روح کھینچ لی، تمہیں اس کی صحبت پسند آ جائے اور واپس آنے کی بجائے تم یہیں الجھ جاؤ۔ چلو چلو ہمارے ساتھ چلو کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے اور ایک معزز مہمان کی طرح خوب آؤ بھگت کریں گے۔ پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ایک عورت حرکت میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر قبروں کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ فضا میں ہاتھ میں پکڑی لکڑیوں کو یوں مار رہی تھی جیسے وہ کسی کو ہکا کر لے جانے کی کوشش کر رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ بلند آواز میں کہتی بھی جا رہی تھی، چلو چلو یہاں سے بھاگ چلو،
اب تم لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں، مرنے والے کی روح سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اپنے اپنے جسم کے ساتھ چلو کہ واپس جانا ہی زندگی ہے۔ یہاں اس مرنے والے کی روح کے پاس رہنا موت ہے، اور موت تاریکی اور صحبت کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنے آپ کو تاریکی اور صحبت میں نہ ڈالو اور ہمارے ساتھ خوشگوار زندگی کی طرف چلو۔ چلو چلو بستی کی طرف چلو، بستی کے لوگ تمہاری آؤ بھگت اور استقبال کریں گے۔ یوناف نے پھر کیتن کے کان میں سرگوشی کی۔ کیتن، یہ عورت اب کیا کر رہی ہے؟ کیتن نے بھی جواباً سرگوشی کی کہ یہ ہمارے قبائل کی جادوگرنی ہے، یہ اپنا عمل کر رہی ہے، اور یہ جو مرنے والوں کی قبروں کے گرد بھاگ بھاگ کر بار بار اپنی چھڑی ہوا میں چلا رہی ہے، تو اس طریقے سے یہ زندہ لوگوں کی روحوں کو یہاں سے بھگا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی روح یہاں رہ جائے اور پھر قبروں میں اتر جائے اور وہیں کی ہو جائے اور کوئی اور آدمی مر جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی شخص سے اس کی روح موت یا نیند کی حالت میں ہی جدا ہو، بلکہ روح بیداری کی حالت میں بھی اس سے جدا ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اس شخص پر دیوانگی، بیماری یا موت طاری ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم پجاریوں یا قبیلے کے جو دوسرے جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں انہیں حرکت میں آنا پڑتا ہے، اور جس شخص کی روح رخصت ہو جائے تو پجاری یا جادوگر اس علیحدہ ہونے والی روح کا تعاقب کرتے ہیں اور اسے مجبور کر کے دوبارہ اسی کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ یوناف نے اپنے کندھوں کو جھٹکتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا کہ یہ ایسی عجیب و غریب رسمیں ہیں جو مجھے یہی دیکھنے کو ملی ہے۔ کیتن نے کہا، اے میرے عزیز، ابھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہاں ہمارے قبائل کے اندر قیام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ ہولناک رسوم دیکھنے کو ملے گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ رسومات تو کچھ بھی نہیں۔ اسی سرزمین میں سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف جائے تو ایک علاقے ٹوگو نامی کے لوگ جو ٹوگو کہلاتے ہیں، وہاں ایک پہاڑ ہے، کوہ آگو، جس پر ایک روح رہتی ہے جو وہاں کے لوگوں کے درمیان باغبا کہلاتی ہے۔ یہ روح گرد و نواح کے علاقوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بارش برسانا یا روکنا اسی روح کے اختیار میں ہے، اور ساری ہوائیں ماں اس سموم کے جو اندرونی علاقے میں چلتی ہے، یہ سب اسی کے تابع ہے۔ اس کی پجاری کی بود و باش پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ہوتی ہے، جہاں وہ بڑے بڑے مرتبانوں کے اندر ہوائیں اور بارش بند کر کے رکھتا ہے اور بوقت ضرورت ان کے منہ کھولتا ہے۔ وہاں کے لوگ اسے چیتے کے دانت اور ناخن مہیا کرتے ہیں، جن کی مدد سے وہ ان کے لیے حیرت انگیز اور طلسماتی کام سر انجام دیتا ہے۔ اس علاقے کا ایک سردار بھی ہوتا ہے، لیکن پجاری کو اس سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اپنے مکان کے اندر ہی رہتا ہے اور سال میں صرف ایک بار خرید و فروختوں کے لیے بازار جاتا ہے۔ کیتن کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ جادوگرنی اپنا عمل مکمل کر چکی تھی۔ سب لوگ بستی کی طرف روانہ ہو گئے، کیتن بھی بستی کی طرف چل پڑا۔ یوناف نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، جس کوہستان آگو کا تم نے ذکر کیا ہے، ایک روز میں ضرور ان پہاڑوں کی طرف جاؤں گا اور ان پر واضح کر دوں گا کہ وہاں کوئی روح نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے اختیار میں ہواؤں کا چلانا یا بارشوں کا برسانا ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ سردار ایتال اور کیتم بھی ان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ سب خاموشی سے بستی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں سقم کے مقام پر ہی مقیم تھے کہ یہاں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور خداوند نے اس وحی میں آپ سے وعدہ کیا، یہی ملک میں تیری نسلوں کو دوں گا۔ جس جگہ آپ پر وحی نازل ہوئی اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربان گاہ بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے کوچ کیا اور بیت ایل مشرق کے کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے، اور ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں بیت ایل ان کے مغرب میں اور رئی کا علاقہ مشرق میں پڑا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں خدا کے حضور دعا کی۔ آپ نے چند روز ہی اس جگہ قیام کیا تھا کہ وہاں قحط پڑ گیا، لہٰذا آپ نے اپنی بیوی سارہ، بھتیجے لوط، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اپنے ریوڑ کے ساتھ مصر کی طرف کوچ کیا۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کارواں کے ساتھ مصر کے مرکزی شہر منفس کے قریب پہنچے تو اس حالت میں کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کی بیوی سارہ ایک اونٹ پر سوار تھی، آپ نے اپنی بیوی سارہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سارہ غور سے سنو، میں جانتا ہوں تم خوبصورت ہو، اور مصری جب تمہیں دیکھیں گے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے زندہ رکھیں گے، سو تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب میری خیر ہو اور میری جان بچی رہے۔
سارہ کو سارا معاملہ اچھی طرح سمجھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منفذ شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا۔ جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے اس وقت تو وہاں بادشاہ رکیون حکومت کرتا تھا۔ یہ چرواہے حکمراں کہلاتے تھے۔ یہ چونکہ عرب تھے اور مصر کے سب سے بڑے دیوتا را کو نہ مانتے تھے، اس لیے یہ فرعون نہ کہلاتے تھے، کیونکہ صرف مقامی اور قبطی بادشاہ ہی را دیوتا کی نسبت سے فرعون کہلاتے تھے۔ ایک روز رکیون اپنے قصر میں بیٹھا تھا کہ اس کا ایک سردار اس کے پاس آیا اور اس نے رکیون کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، میں نے آج ایک ایسی حسین ترین عورت دیکھی ہے کہ پورے مصر میں کوئی عورت اس جیسی حسین نہ ہوگی۔ وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اسے آپ کے حرم میں داخل کیا جائے۔ رکیون نے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو ہم حسین ترین عورتوں کی قدر اور عزت افزائی کرتے ہیں۔ آخر یہ عورت جس کا تم ذکر کر رہے ہو آج تک کہاں رہی؟ ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی اسے دیکھتا تو ضرور مجھے اس کے متعلق خبر کرتا۔ سردار نے کہا، اے بادشاہ، اس سے قبل آپ کو کوئی کیسے اس حسین اور پرکشش عورت کی اطلاع کرتا، کیونکہ اس کا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے، ان کے سرکردہ کا نام ابراہیم ہے۔ یہ لوگ ارض کنعان سے آئے ہیں، وہاں چونکہ ان دنوں قحط ہے اس لیے انہوں نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ میں اس کارواں کے لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں اور اس کارواں کے سرخیل ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا ہوں۔ اس عورت کا تعلق اسی کارواں سے ہے اور وہ خود کو ابراہیم کی بہن بتاتی ہے۔ یہ لوگ پچھلے 2 روز سے یہاں خیمہ زن ہے، ان کے ساتھ بہت سے آدمی اور ریوڑ ہے۔ اب آپ کہیں اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حسین ترین ہے اور اس کا نام سارہ ہے؟ رکیون نے کہا، تم ابھی اور اسی وقت تو اپنے کچھ ساتھیوں کو لے جاؤ اور ابراہیم اور اس کی بہن سارہ کو لے کر میرے پاس آؤ۔ سردار نے جھک کر رکیون کو تعظیم دی اور قصر سے نکل گیا۔ سردار شہر سے باہر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ کو بادشاہ کے قصر میں لے گیا۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ ان کا خدا رکیون کے قصر میں ان کی اور سارہ کی حفاظت کا سامان کر چکا ہے۔ اپنے قصر میں جب رکیون نے سارہ کے قریب آنا چاہا تو خدائے بزرگ کی طرف سے سارہ کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر ہوا۔ جس وقت بھی رکیون نے سارہ کے قریب جانے کی جسارت کی تو اس فرشتے نے اس کے پاؤں پر ضرب لگائی، جس سے رکیون نامردی اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن پر یہ خوف بھی طاری کر دیا گیا کہ اگر اس نے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت کی تو اس کی قوم میں وبا پھیل جائے گی اور سارہ ابراہیم کو لوٹانی پڑے گی۔ رکیون نے جب دیکھا کہ کوئی غیر مرئی قوت اسے سارہ کی طرف بڑھنے سے بری طرح روک دیتی ہے اور اس کے ذہن کا خوف بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے سارہ سے پوچھا، تو کون ہے اور تیری کیا اصلیت ہے؟ جواب میں سارہ نے اسے سارے حالات کہہ سنائے۔ اس پر رکیون انتہائی خجل اور شرمندہ ہوا۔ سارہ سے سارے حالات سن کر رکیون نے کمرے میں رکھے پیتل کے تشت پر ضرب لگائی، جس کے جواب میں ایک محافظ اندر آیا تو رکیون نے اسے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم جب رکیون کے سامنے آئے تو اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ یہ تیری بہن ہے؟ میں نے تو اسی لیے چاہا کہ یہ میری بیوی بن جائے۔ سو دیکھ، تیری بیوی حاضر ہے، تو اسے لے جا۔ پر ٹھہر، اب جب کہ مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا اور تم دونوں ٹھیک ہو اور انسانیت کے اعلیٰ معیار ہو، تو میں اپنی غلطی کا کفارہ اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں اور 7 انگنت بھیڑ بکریاں، گائے بیل، گدھے گھوڑے، اونٹ اور غلام لونڈی دیتا ہوں تاکہ تم لوگ خوشحال اور فارغ البال زندگی بسر کر سکو۔ اس کے ساتھ ہی رکیون نے ایک محافظ سے کہا، جاؤ اور میری بیٹی کو یہاں لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوخیز اور حسین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور رکیون کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ رکیون نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے ابراہیم اور سارہ سے کہا، میں اپنی اس اکلوتی بیٹی کو تمہاری نکاح میں دیتا ہوں۔ رکیون نے وہیں ابراہیم اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی کا تمہارے گھر میں لونڈی بن کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ بن کر رہنے سے بہتر ہے۔ اب جب کہ میری بیٹی تمہاری بیوی ہے، تمہیں اختیار ہے کہ یہاں رہو یا اپنی سرزمینوں کو لوٹ جاؤ۔ جن اموال اور جانوروں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں مل جائیں گے۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم اپنی بیویوں سارہ اور ہاجرہ کے قصر سے لے کر باہر نکلا۔ آپ نے چند یوم تک مصر میں قیام کیا، اس کے بعد دوبارہ فلسطین میں اسی جگہ پر آ کر آباد ہو گئے جہاں سے کوچ کر کے آپ مصر کی طرف گئے تھے۔
हवाओं में उड़ते वक्त के होले सूरज को अपने सामने गुरूब होता देख रहे थे। शाम सर पीटती, बाल खोले अपने आप को नहुसत की घड़ियों और जुल्मत की जंजीरों से लैस हर शय में समाने लगी थी। अपने ज़ाब्तों के मुताबिक सूरज गुरूब होते हुए अपने पीछे चरागों की रोशनी फैला गया था। ऐसे में आरिफ, बेवसा और नबीता एक ऐसी गार के पास नमूदार हुए जो सरदार ऐताल के कबीले के करीब थी और जहाँ उसकी बस्तियों के लोग उस गार के दोहाने पर मम के लिए अनवा व अक़साम के खाने रखते थे, जिनकी उन्होंने बुत बना रखे थे और जिनकी वो पूजा करते थे। आरिफ, बेवसा और नबीता ने एक बार गौर से उस गार का जायजा लिया। फिर जिस कदर वहाँ खाने पीने का सामान था वो उन्होंने एक गहरे घड़े में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। उसके बाद वो उस मेहमान खाने की तरफ चले गए जिसमें उन तीनों ने याफान के साथ क़याम कर रखा था। एक रोज़ यूनाफ सरदार ऐताल और केतम के साथ उनकी हवेली में महव गुफ्तगू था कि कबीले का बड़ा पुजारी केतन वहां आया। वो अभी यूनाफ से मुसाफा करके वहां बैठा ही था कि एक जवान भागा भागा हवेली में दाखिल हुआ। सूरज उस वक्त तो गुरूब होने के करीब था। उस जवान ने इंतहाई बदहवासी में केतन को मुखातब करके कहा, ऐ बुजुर्ग पुजारी, दो जवान और गए। मैंने और मेरे साथी गदड़ियों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस करीबी गार के अंदर से। केतन ने होठों पर उंगली रखकर उस जवान को खामोश रहने के लिए कहा। वो जवान, जिसकी हालत मौत की कोठरी में बंद बेज़मीरी के ख्वाब जैसी हो रही थी, फौरन खामोश हो गया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसके जज्बात में तूफान उठ रहे हो, आंधियाँ चल रही हो, जिससे वो फौरन निजात हासिल करना चाहता था। बहरहाल उसके खामोश होने पर केतन ने ऐताल और यूनाफ को मुखातब करके कहा, मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई तकलीफ दे खबर लेकर आया हूँ। मेरे पास उसका एक हल भी है, पर वो हल मैं आप लोगों की राय जानने के बाद पेश करूँगा। खबर यह है कि हमारे कबीले की बस्तियों में एक कोहराम और वहशत बर्पा हो रही है, जिसकी शुरुआत इस तरह हुई कि चंद यौम से हमारी इस मरकजी बस्ती के लोग गायब हो रहे हैं। जो भी अकेला आदमी यहाँ से नज़दीकी मम की गार पर खाने पीने का सामान रखने जाता है वापस नहीं आता। ऐसा 3 बार हुआ और बस्ती के 3 जवान गायब हो गए। बहरहाल मैंने लोगों को खबरदार किया था कि वो इक्का दुक्का गार की तरफ ना जाए, बल्कि इकट्ठे होकर गार के दहाने पर खुराक रखने जाया करे। जब से वो इज्तिमाई तौर पर वहाँ जाने लगे हैं कोई जवान गायब नहीं हुआ, लेकिन यह हादसा हमारे ज़मीर के लिए एक खलिश बन गया जिसे मैं ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त तो न कर सका और आज इसका इजहार करने आप लोगों की तरफ चला आया। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि ये काम गार की किसी मम का है। ज़रूर उनमें से कोई गैर मामूली हालत की बिना पर आदम खोर हो गई है। ऐताल कुछ फिक्रमंद हो गया। केतन भी बदहवास लग रही थी, ताहम यूनाफ अपनी जगह पुरसुकून और मुतमईन था। केतन के खामोश हो जाने पर सरदार ऐताल ने कहा, हम अपनी राय का इजहार बाद में करेंगे, लेकिन पहले उस जवान की बात सुन ले जो बदहवास सा बैठा और कुछ कहना चाहता है। उसने जो अधूरी बात की थी उससे यही पता चला था कि ये भी गार से मुताल्लिक कुछ कहना चाहता है। पहले इसकी बात सुन ले, फिर कोई फैसला करेंगे। जवाब में पुजारी केतन ने कहा, यह जवान भी किसी और आदमी के गायब होने की खबर लाया होगा या इसके साथ कोई गार की तरफ गया होगा और गायब हो गया होगा। इस बार जवान खुद बोलते हुए कहने लगा, नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि मैं उससे भी बदतर और हौलनाक खबर लाया हूँ। ऐताल की हालत ऐसी होने लगी जैसे उसके खून की सिरियानें फटने लगी हो। उसने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए कहा, जल्दी कहो, वो क्या हौलनाक खबर है। उस जवान ने कहा, मैं चरवाहा हूँ। आज दिन भर रेवड़ चराने के बाद जब हम वापस बस्ती की तरफ आ रहे थे और रेवड़ के जानवरों की वजह से चारों तरफ धूल उड़ रही थी, तो जब हम अपनी बस्ती के करीबी गार के पास से गुजर रहे थे तो हमारी चीखें निकल गई। गार की तरफ से धूल के अंदर एक नर और दूसरी मादा मम नमूदार हुई और हम पर झपटी। हम अपने अपने रेवड़ छोड़कर बस्ती की तरफ भागे, लेकिन उन दोनों ने ऐसी सरअत और तेज़ी से हमारा ताक़ुब किया कि हम अभी रेवड़ के पास ही थे कि उन्होंने हमें आ लिया और फिर हम में से 2 जवानों को उठाकर वो दोनों मम अपनी गारों की तरफ वापस चली गई। बस ये है वो खबर जो मैं सुनाने आया हूँ। सारे चरवाहों पर एक खौफ व हिरास तारी हो गया है। मम आदमखोर हो गई है और अगर जल्दी ही उसका बंदोबस्त न किया गया तो चरवाहे रेवड़ चराना बंद कर देंगे, जिसका फौरी असर यह होगा कि न सिर्फ जानवर बल्कि इंसान भी भूखों मरना शुरू हो जाएंगे। मुझे सब ने अपना नुमाइंदा बनाकर आपकी तरफ भेजा है। मुझे ये भी खदशा है कि अगर मम पर काबू पाने का कोई बंदोबस्त न किया तो लोग इस बस्ती को छोड़कर कहीं और जाकर आबाद होना शुरू कर देंगे और इस तरह यह बस्ती वीरान और तबाह होकर रह जाएगी।
اب بھی وقت ہے، ابھی تک لوگوں میں زیادہ خوف و ہراس نہیں پھیلا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مم کی پرستش کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے عقیدت ہے، لیکن معاملہ اگر بڑھ گیا اور زیادہ لوگ ان کا شکار ہو گئے تو پھر بربادی کی یہ داستانیں ہر طرف پھیل جائے گی اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم لوگ یہاں رہ سکے۔ سردار ایتال کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اس وقت تو صحرائے وحشت میں بے آب چشمے کی طرح اداس لگ رہا تھا۔ وہ تشنہ ذہنی، آشوب محصر، خیالوں کے زندان اور محرومیوں کی آگ کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ کیتم اور کتین کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ پھر اس نے کتین کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے کتین، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس ابتلا اور مصیبت پر قابو پایا جا سکے؟ میرے پاس طریقہ تو ہے، لیکن وہ قبیلے والوں کے لیے دشوار اور مہنگا ثابت ہوگا، ایتال نے کہا۔ تم کہو، آخر اس عذاب سے نجات کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کتین نے کہا، ہر بستی کے لوگ باری باری انسانی خون مہیا کرے، ہر بستی والے اپنے جسموں سے تھوڑا تھوڑا خون نکال کر دے اور اس انسانی خون کو اس خوراک پر بہا دیا جائے جو غار کے منہ پر روزانہ رکھی جاتی ہے۔ مم چونکہ آدم خور ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اس خوراک کو کھا لیا کرے گی، پھر آہستہ آہستہ ہم انسانی خون کی مقدار کم کرتے جائیں گے۔ میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے مم کو انسانی خون کی عادت ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ کیتن کی بات سن کر ایتال اندھیرے کی دیوار کے سرد و سینے کی طرح خاموش ہو گیا۔ کیتن بھی بوسیدہ دہلیز جیسی اداس اور ٹوٹے پھوٹے خوابوں کی دھجیوں جیسی منتشر تھی۔ اس پر یوناف نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور کہا، وہ مم ایسی تو نہیں ہے کہ ان پر قابو پایا نہ جا سکے، اور پھر میں کیتن کے طریقے سے اتفاق نہیں کرتا۔ انسانی خون نکال کر مم کو پیش کرنا ایک غیر فطری طریقہ ہے اور اللہ کی مخلوق پر بھی ظلم کرنا ہے کہ زندہ انسانوں کو خون نکال کر مم کو دیا جائے۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائے اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دے۔ اس غار کے اندر جتنی بھی مم ہے ان کی ہلاکت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کیتم نے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، اے میرے بھائی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت دشوار کام ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ مم پر قابو پانا ہی ممکن نہیں ہے۔ یوناف نے کیتم کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم اطمینان رکھو میری بہن، مشکل کام کرنا میری پرانی عادت ہے، سو میں اس ناممکن کو بھی ضرور ممکن بنانے کی کوشش کروں گا۔ کیتم نے پھر کہا، آپ چونکہ میرے بھائی ہیں، میرا پہلے کوئی بھائی نہ تھا، اس لیے میرے لیے یہ رشتہ انتہائی عزیز اور قیمتی ہے۔ اس بنا پر میں آپ کے لیے فکر مند اور پریشان ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مم کا سامنا کریں اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے قبیلے میں سے کوئی بھی جوان مم کا سامنا نہ کرے گا، کیونکہ یہ لوگ مم کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں فوق البشری مخلوق سمجھ کر ان سے سخت و خوفزدہ اور ہراساں ہیں، لہٰذا ان پر حملہ آور ہونے میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے گا۔ یوناف نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چلے؟ نہ ہی میں کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ مم خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، میں انہیں زیر کر لوں گا اور انہیں ہلاک کر کے لوگوں کو ان کی اذیت سے نجات دلا دوں گا۔ میں آج ہی رات ان کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور صبح تک غار سے باہر لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ سکیں گے۔ چند ثانیوں تک یوناف کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے پجاری کیتن اور سردار ایتال دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ یہ مم آدم خور کیوں ہو گئی ہے، اور کیا اس سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ مم آدم خور ہو گئی ہے؟ کیتن نے یوناف کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ مم آدم خور ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے لوگوں نے مختلف مواقع پر انہیں اپنی غاروں سے باہر دیکھا ضرور تھا، لیکن کوئی بھی مم آدم خور نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مم آدم خور ہو گئی ہے، اور خدشہ ہے کہ آنے والے دور میں بھی ان پر ایسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنا پر یہ مم آدم خوری پر مجبور ہو گئی ہے، اور اگر ہم نے ان وجوہات کا سدباب نہ کیا تو ایک دن ہم سب ان مم کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری ساری بستیاں ویرانوں اور کھنڈروں میں بدل جائے گی۔ سردار ایتال نے بھی کہا، ان مم کے آدم خور ہونے کی بظاہری دو ہی صورتیں نظر آتی ہے۔ اول یہ کہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا نہیں کی گئی۔ دوسری صورت یہ کہ یہ دونوں مم جو آدم خور ہو گئی ہے، شاید کسی وقت تو غار سے باہر آئی ہو اور کسی نے انہیں چھیڑا ہو، اور جواب میں ان مم نے اس پر حملہ کر کے اسے اپنی خوراک بنا گئی ہو، اور تبھی سے یہ آدم خور ہو گئی ہو۔ پجاری کیتن نے پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کے آدم خور ہونے کی وجہ دوسری ہو سکتی ہے۔
پہلی کو میرا دل تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ مم کو خوراک باقاعدگی سے اور وافر مقدار میں مہیا کی جاتی رہی ہے۔ جب سے ان کی آدم خوری کی خبریں پھیلی ہے، میں بہت سے جوانوں کو لے کر 3 بار وہاں گیا ہوں، لیکن وہاں غار کے دہانوں پر کھانے پینے کی کوئی شے نہ تھی، جبکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بڑی بڑی ٹولیوں میں وہاں خوراک ڈال کر جاتے رہے ہیں۔ اب تفکر اور سوچ کی بات یہ ہے کہ آخر وہ خوراک کہاں گئی؟ مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ وہ ضرور کسی طریقے سے رات کے وقت وہاں سے خوراک اٹھا لیتے ہوں گے۔ اس طرح مم بھوکی رہی اور انہوں نے انسانی جانوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سردار ایتال نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، قطین، تمہارا یہ خیال میرے دل کو لگتا ہے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ یہ بات کچھ ایسی ہی ہے۔ مم کی خوراک اٹھا کر انہیں آدم خوری پر مجبور کیا گیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے مصیبت و آفت کا باعث بنے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اس کی آواز یوناف کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ یوناف میرے حبیب، میں سارے حالات و واقعات جان کر آ رہی ہوں۔ مم کے لیے رکھی جانے والی خوراک عارف، بیوسر، نبیتا غار کے دہانے سے غائب کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مم آدم خور ہو گئی ہے۔ وہ تینوں یافان کے ساتھ منفس سے یہاں آ گئے ہیں اور وہ سردار ایتال کے دشمن قبائل کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر ان کی سارو گفتگو سن کر آ رہی ہوں۔ آج شام وہ پھر غار کے آگے سے خوراک ہٹانے آئیں گے۔ ابلیکا رکے بغیر کہتی رہی، یوناف میرے حبیب، شاید شیطان نے عارف وغیرہ کی توجہ اس طرف دلائی ہو، یا ہو سکتا ہے عارف بذات خود اپنی سری قوتوں کے باعث جان گیا ہو کہ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ ان کا یوں اس طرح آنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ضرور تم پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں محتاط رہنا یوناف۔ ویسے میں حیران ہوں کہ اس تاریخ سرزمین میں شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ اسے یہاں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سمندر کے اندر ہم نے اس پر ضربیں لگائی تھی۔ ان کی بنا پر اسے ہم سے انتقام لینے کے لیے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود بھی ان پر نگاہ رکھوں گی۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے سردار ایتال اور پجاری کیتن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، میرے پاس جو پر اسرار قوت ہے اس کے ذریعے سے مجھے سارے حالات کی خبر ہو گئی ہے۔ مم کی خوراک وہاں سے اٹھائی جاتی رہی ہے جس کی بنا پر وہ آدم خور ہو گئی ہے۔ یہ خوراک کون اٹھاتے ہیں یہ بھی میں جان گیا ہوں۔ آج رات میں ان سے انتقام لوں گا۔ کیتن نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں کیتن، میں اکیلا جاؤں گا۔ وہ میرے قدیم اور ذاتی دشمن ہے۔ وہ مصر سے یہاں آئے ہیں اور تمہارے دشمن قبائل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مم کی خوراک اٹھا کر انہوں نے تم لوگوں کے قبائل کو ایک کرب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنو کیتن، وہ لوگ میری طرح غیر معمولی اور سری قوتوں کے مالک ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ گئے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لہٰذا ان کی طرف میں اکیلا ہی جاؤں گا کہ میں ان پر حملہ کرنے اور انہیں زیر کرنے کا فن خوب جانتا ہوں۔ کیتن، اب اٹھو اور اپنے قبائل میں یہ خبر پھیلا دو کہ آدم خور مم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا لوگ ان کی طرف سے بے فکر ہو جائے، کیونکہ میں آج رات ان دونوں مم کا خاتمہ کر دوں گا۔ کیتن خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یوناف سر شام ہی مم کی غار کے پاس ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ نبض و داروں کی طرح جاگتا رہا۔ چاند عروج پر تھا، ستارے رات کے فرش پر اپنی کرنیں بچھا رہے تھے۔ ہر طرف ٹوٹی گردنوں اور خمیدہ سروں جیسی خاموشی تھی، جیسے تمام زی روح کے طوفانی اعمال و اطفال حامد اور آرزوئے مزمحل ہو گئی ہو۔ چاندنی ہر چیز سے محاذ آراء ہو رہی تھی۔ یوناف خاموشی سے چٹان کی اوٹ میں غار کے قریب ہی ذرا بلندی پر بیٹھا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور اپنی خنکتی آواز میں کہا، یوناف، عارف، بیوسا اور نبیتا غار کے منہ سے خوراک ہٹانے آ رہے ہیں۔ اگر ان کے خلاف کچھ کرنا ہے تو سنبھل جاؤ۔ یوناف نے پوچھا، وہ کہاں اور کس جگہ ہے؟ ابلیکا کی آواز پھر ابھری، وہ تھوڑی ہی دور ہے اور چند ثانیوں میں یہاں ہوں گے۔ یوناف سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ سے چاندنی میں صاف نظر آتی ہوئی غار کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غار کے قریب عارف، بیوسا، نبیتا نمودار ہوئے۔ چاندنی میں وہ یوناف کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ تینوں غار کے دہانے پر آئے تو اچانک اندر سے دو مم نمودار ہوئی، لیکن فوراً ہی عارف، بیوسا اور نبیتا اپنے خفی قوتوں کو حرکت میں لا کر ظاہری نگاہوں سے روپوش ہو گئے۔ مم وہاں کھڑی ابھی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ بلندی سے یوناف نے دو بڑے بڑے پتھر ان پر دے مارے۔ دونوں پتھر نشانے پر پڑے اور دونوں مم ان کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔
مم کے اس طرح اچانک مارے جانے پر عارف، بیوسر، نبیتا پھر وہاں نمودار ہوئے۔ اس بار وہ پریشان اور ملول تھے۔ جب وہ آگے بڑھ کر مم کا جائزہ لے رہے تھے، یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور ان تینوں کی پشتوں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ چٹان متحرک ہوئی اور لڑکتی ہوئی ان تینوں کی طرف لپکی۔ چٹان چونکہ پیچھے سے آئی تھی، اس لیے عارف، بیوسر، نبیتا اسے بر وقت تو نہ دیکھ سکے۔ اس کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب وہ ان کے قریب آ چکی تھی۔ اگر وہ تینوں زکن لگا کر ایک طرف نہ ہٹ گئے ہوتے تو وہ چٹان انہیں کچل کر نکل جاتی۔ جو ہی وہ تینوں چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہوئے، یوناف نے ایک اور چٹان ان کی طرف لڑکا دی۔ ان تینوں نے اس سے بھی بچنے کی کوشش کی تو یوناف نے بڑی تیزی سے اس کے بعد دوسری چٹان ان کی طرف لڑکانا شروع کر دی۔ اس طرح یکے بعد دیگر چٹانیں آنے سے عارف، بیوسا گھبرا گئے۔ وہ تینوں کوئی جوابی اقدام اٹھانا چاہتے تھے کہ انہیں سردار ایتال کی بستی کی طرف سے ان گنت لوگوں کا شور سنائی دیا، لہٰذا کوئی جوابی کارروائی کرنے کے بجائے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ بستی کے لوگ قریب آ گئے تھے، ان میں مرد و بوڑھے، بچے اور عورتیں سبھی شامل تھے، اور ان میں سردار ایتال، کیتم اور پجاری قتین بھی تھے۔ یوناف بھی اب بلندی سے اتر کر اس جگہ آ گیا جہاں مردہ مم پڑی تھی۔ لوگوں نے جب آ کر مردہ مم کو دیکھا تو وہ خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ یوناف کی تعریفیں کرنے لگے۔ ایتال، کیتم اور قتین اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ پھر ایتال نے فخریہ انداز میں کہا، اے میرے بیٹے، تو نے اپنا وعدہ خوب وفا کیا۔ یوناف کے جواب دینے سے قبل کیتم نے بھی کہا، اے میرے بھائی، میں آپ کی بہن آپ پر ہمیشہ فخر کروں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے مم کو ایک گھڑے میں ڈال کر دبا دیا اور پھر بستی کی طرف واپس چل پڑے۔ شمالی ایران کی قوم مات کا بادشاہ فریدو مر گیا تھا، اور اس کی جگہ اب اس کا پوتا اور اس کا ہر دل عزیز بیٹے ایرج کا بیٹا منو چہر قوم کا بادشاہ تھا۔ منو چہر نے ایک جنگ میں چونکہ اپنے حقیقی تایا سلم اور تور کو قتل کر دیا تھا، لہذا سلم اور تور کی اولاد اس کے خلاف تھی۔ تور کی اولاد میں سے ایک جوان کے جس کا نام افراسیاب تھا، انتہائی دلیر، بہادر اور جنگجو تھا۔ اس نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے باپ تور اور چچا سلم کو شکست ہوئی، اور منو چہر نے ان دونوں کے سر کاٹ کے اپنے دادا فریدو کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ دوسری طرف جب منو چہر کو افراسیاب کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ افراسیاب کی طرف بڑھا۔ دونوں لشکر انہی وادیوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے، جس میں منو چہر نے سلم اور تور کو شکست تو دے کر ان کے سر کاٹے تھے۔ دونوں لشکروں نے ان وادیوں میں ایک دن آرام کیا اور دوسرے دن انہوں نے صبح ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا شروع کر دیا۔ جب دونوں لشکروں کی صفحہ جنگ کے لیے درست ہو گئی تو منو چہر کے لشکر سے ایک جواں انفرادی جنگ کے لیے میدان میں نمودار ہوا۔ میدان کے وسط میں آ کر قوم مات کے اس جوان نے اپنا ہاتھ للکارنے کے انداز میں فضا میں بلند کیا اور افراسیاب کے لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کی پہلی للکار پر ہی افراسیاب کے لشکر کا ایک جنگجو نمودار ہوا اور قوم مات کے جوان کی طرف بڑھا۔ ایک دوسرے کے قریب آتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ مقابلہ زیادہ طویل نہ ہوا کیونکہ افراسیاب کا جوان غالب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر جلدی ہی اس نے منو چہر کے جوان کو پے در پے وار کر کے بری طرح زمین پر گرایا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ افراسیاب کے لشکر میں ایک ہنگامہ، شور اور خوشی کی آوازیں ابھرنے لگی، جبکہ منو چہر کے لشکر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ انفرادی جنگ کے اختتام پر دونوں لشکروں نے اجتماعی طور پر ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ کافی دیر تک ان وادیوں میں ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ پھر لمحہ بلمحہ افراسیاب اپنے لشکر کے ساتھ غالب آتا دکھائی دینے لگا۔ افراسیاب نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے منو چہر کی صفوں کے اندر گھس کر انہیں منتشر اور پراگندہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے جواب میں منو چہر کا لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر جنگ ہولناک ہوتی گئی اور منو چہر کا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا باقاعدہ پسپائی میں تبدیل ہونے لگا۔ میدان جنگ ایک بھگدڑ اور افراتفری کا شکار ہونے لگا۔ منو چہر کے لشکر کی صفحہ بے ترتیب ہو کر ادھڑ سی گئی تھی۔ خود منو چہر بھی حالات کو دیکھتے ہوئے لشکر کی اگلی صفوں سے پشتوں کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں رک کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے لگا تھا، لیکن اس کے لشکریوں کی حالت اب یہ تھی کہ وہ 2 قدم آگے بڑھاتے تھے تو 4 قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ آخر یہ کھیل بھی تمام ہوا۔ اس موقع پر افراسیاب نے اپنے لشکر کو سمیٹ کر انہیں مختلف اشارہ دیتے ہوئے ایک ہولناک حملہ کیا۔ منو چہر اس حملے کے دباؤ کو برداشت تو نہ کر سکا اور اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ منو چہر
اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر تبرستان کی طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے تبرستان سے کمک حاصل کرنے کے لیے اپنے آگے آگے تیز رفتار ہرکارے بھی روانہ کر دیے۔ تبرستان سے چند میل کے فاصلے پر یہ کمک منوچہر کو مل گئی۔ افراسیاب کے آگے آگے بھاگتے ہوئے وہ رک گیا اور پھر جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے بھی زیادہ ہولناک ثابت ہوئی، کیونکہ اس میں منوچہر کے انگنت لشکری کام آ گئے تھے۔ منوچہر یہاں بھی قدم نہ جما سکا اور افراسیاب نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ نتیجتاً منوچہر پھر بھاگ کھڑا ہوا اور افراسیاب اپنے لشکر کے ساتھ پھر اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ منوچہر اپنے تبرستان کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہاں وہ اپنے مرکزی شہر اکبتانہ سے اپنے لیے کمک اور مزید لشکر کے آنے کا انتظار کرے گا، جس کے لیے اس نے اپنے قاصد پہلے ہی روانہ کر دیے تھے۔ منوچہر دراصل اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر کے پھر افراسیاب سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن افراسیاب اس چال کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف تبرستان کے محاصرے میں سختی پیدا کر دی، بلکہ اس نے ان راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دی جو اکبتانہ کی طرف سے آتے تھے۔ اس طرح محاصرے میں دن بدن سختی پیدا ہوتی رہی۔ اس دوران اکبتانہ کی طرف سے ایک لشکر منوچہر کی مدد کے لیے آیا، لیکن افراسیاب نے اس لشکر کی منوچہر کو خبر تک نہ ہونے دی اور ایک بھرپور حملہ کر کے اس نے اکبتانہ کی طرف سے آنے والے اس لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ منوچہر نے جب دیکھا کہ افراسیاب نے محاصرے میں انتہائی سختی پیدا کر دی ہے اور وہ باہر سے قلعے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں آنے دیتا، تب اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ ایک خفیہ مشاورت کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افراسیاب سے صلح کی درخواست تو کی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ آپس میں باہم ایک سرحد کا تعین کر لے اور آئندہ کے لیے نہ منوچہر اور نہ ہی افراسیاب اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ افراسیاب کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اس حد بندی کے لیے طریقہ اختیار کیا جائے کہ قوم مات کے پہلوان ارشوں کو کوہستان دماوند پر کھڑا کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ اپنی کمان میں تیر رکھ کر شمال کی طرف چلائے، اور جہاں پر ارشوں کا چلایا ہوا تیر گرے اس علاقے کو منوچہر اور افراسیاب کے درمیان مستقل سرحد مان لیا جائے۔ یہ معاملات طے کرنے کے بعد منوچہر نے اپنے دو مشیروں کو اپنا سفیر بنا کر افراسیاب کی طرف روانہ کر دیا۔ افراسیاب کو جب خبر ہوئی کہ منوچہر کی طرف سے اس کے سفیر صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اپنے مشیروں کو خیمے میں طلب کیا۔ جب سب مشیر آ گئے تو اس نے منوچہر کے دونوں سفیروں کو بھی وہیں بلا لیا اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ایک سفیر نے کہا، اے بادشاہ، ہم اپنے آقا منوچہر کی طرف سے آپ کے لیے صلح کی شرائط لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ دونوں مملکتوں کے درمیان ایک ایسی سرحد قائم کر لی جائے جو آپ اور آقا منوچہر دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ آقا منوچہر نے اس کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہمارے پہلوان ارشوں کو کوہستان دماوند پر کھڑا کر دیا جائے اور اسے شمال میں تیر چلانے کو کہا جائے۔ اس کا تیر جہاں بھی جا گرے اسے باہمی طور پر مستحکم سرحد مان لیا جائے۔ افراسیاب اس پیشکش کو سن کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ کوہستان دماوند تو منوچہر کی سلطنت کے اندر تھا اور اس کے شمال میں دور دور تک منوچہر کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اس صورت میں افراسیاب کو منوچہر کا میل و علاقہ ملنے کی امید تھی، لہٰذا اس نے اس طریقے پر عمل کی حامی بھر لی۔ ساتھ ہی طے پایا کہ اب چونکہ معاملات طے پا گئے ہیں، لہٰذا تبرستان کا محاصرہ اٹھا لیا جائے اور دونوں بادشاہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ نئی سرحد کا تعین کیا جا سکے۔ افراسیاب نے فوراً تبرستان کا محاصرہ اٹھا لیا اور پھر وہ اور منوچہر اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساتھ ہی منوچہر نے اپنے تیز رفتار قاصد اکبتانہ کی طرف روانہ کر دیے تاکہ وہ ایرانی پہلوان ارش سے جا کر کہے کہ منوچہر نے اسے ایک اہم کام کے لیے کوہستان دماوند کی طرف بلایا ہے۔ افراسیاب اور منوچہر اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ کوہستان دماوند کے پاس آ کر خیمہ زن ہو گئے اور دونوں بڑی بے چینی سے اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ ارش وہاں پہنچے اور اس کے ذریعے اس معاملے کو نپٹایا جا سکے۔ ان دونوں کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ چند ہی یوم بعد ارش وہاں پہنچ گیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھا دیا گیا کہ وہ کوہستان دماوند کی چوٹی پر کھڑا ہو کر تیر چلائے۔ ارشوں نے اس کا اتباع کیا اور کوہستان دماوند کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے شمال کی طرف تیر چلا دیا۔ اس کا تیر تبرستان، گورگان، نیشاپور، سرخس اور مرو کے بیابانوں پر پرواز کرتا ہوا جیجو کے کنارے جا گرا۔ اب افراسیاب اور منوچہر اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تیر کی تلاش میں نکلے۔ یہ تیر انہیں دریائے جیہو کے کنارے جا کر ملا۔
افراسیاب کو بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ تو امید لگائے بیٹھا تھا کہ منو شہر کے وسیع علاقے اس کے ہاتھ میں آئیں گے، لیکن تیر تو وہاں آ کر گرا تھا جو پہلے ہی ان دونوں کے درمیان سرحد کا کام دیتا تھا۔ افراسیاب اب اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ تاہم اس نے منو شہر کے لشکر کو شکست دے کر اور پھر اس کے تعاقب کے دوران راستے کے شہروں اور بستیوں سے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح منو شہر نے اپنی دانش مندی سے اپنے آپ کو اور اپنی سلطنت کو بربادی سے بچا لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ازواج سارہ اور ہاجرہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ بیت ایل میں مقیم تھے کہ یہاں ان کی زوجہ ہاجرہ سے ان کے فرزند اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس دوران خدا نے لوط کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں یرون کی اترائی میں واقع اس قوم کی طرف جانے کا حکم دیا جو انتہائی بدکار اور گناہ گار تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے آپ کو ہم جنس و پرستی جیسے گھناؤنے اور مکروہ فعل میں ملوث کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم سے علیحدہ ہو کر لوط علیہ السلام اس قوم میں آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ریوڑ اور چرواہے تھے۔ آپ اس قوم کے سب سے بڑے شہر سدوم میں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی شہر کی ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی اور خدا کے احکام کے مطابق تبلیغ شروع کر دی۔ جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے، یہ قوم جس سرزمین میں آباد تھی وہ ساری سرزمین 5 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم تھی اور ہر حصے کا ایک بڑا مرکزی شہر تھا۔ گویا اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے جو سدوم، عمورہ، اوما، زبوئیم اور زگر تھے۔ ان شہروں کے علاوہ علیحدہ علیحدہ بادشاہ تھے۔ سدوم کے بادشاہ کا نام برا تھا، عمورہ کے بادشاہ کا نام برسا، اوما کے بادشاہ کا نام سنی اب، سبوئیم کے بادشاہ کا نام شمیر اور زگر کے بادشاہ کا نام بالے تھا۔ ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ وہ انہیں ہم جنس و پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے اور بدی و گناہ کو ترک کر کے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرنے کی تاکید و تلقین کرتے۔ ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ ایک انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ آرین جو کوہستان ہندو کش کے دروں کو عبور کرنے کے بعد کابل کی وادیوں میں داخل ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ زور اور قوت پکڑ رہے تھے۔ آریوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، گو ابھی تک یہ غالب قوم بن کر تاریخ کے پردے پر نمودار نہ ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سرزمین کے اندر قدیم لوگ ابھی قوت اور عسکری طاقت میں برتری رکھتے تھے۔ ان قدیم لوگوں کے مختلف گروہ مختلف علاقوں میں آباد تھے جہاں انہوں نے اپنی طاقتور حکومتیں قائم کر رکھی تھی۔ ان قدیم لوگوں میں کندھارا، مجاوکت، سرنجیا، بھارت، یادو، تراوس، درہیوس، انوس، پورس اور دریچونت تھے، اور یہ لوگ 11 دریاؤں کی زرخیز زمین پر آباد تھے۔ اور یہ 11 دریا یہ تھے: دریائے سندھ، دریائے کابل، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے بیاس، دریائے سرسوتی، دریائے گنگا، دریائے جمنا اور دریائے سونات۔ آرین بھی انہی قدیم لوگوں کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے تھے۔ گو وہ ابھی تک زیادہ تر خیموں میں ہی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کے کچھ قبائل نے مستقل طور پر پختہ گھروں میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ ان آرین کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے ان قدیم باشندوں کو آپس میں لڑوا کر کمزور کیا جائے اور پھر یکے بعد دیگر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں یا تو جلا وطن کر دیا جائے یا بالکل ہی نابود کر دیا جائے اور ان کی سرزمینوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان قدیم لوگوں کی 10 حکومتوں کو باہر سے مدد ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ صرف اپنے اتفاق ہی کے بل بوتے پر متحد اور زندہ رہ سکتے تھے۔ آرین نے ان کے اس اتحاد پر بھی ضرب لگانی شروع کر دی تھی۔ پھر آرین کو ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ ان گنت آرین کوہستان ہندو کش کے دروں کے ذریعے ہجرت کر کے ان کے پاس آ کر آباد ہو رہے تھے، اور یہاں ان 2 جگہوں پر آرین نے اپنی قوت میں خوب اضافہ کر لیا تھا۔ بالفاظ دیگر انہوں نے ہندوستان میں اپنی انفرادی طاقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ آریوں کے ان 2 گروہوں میں سے ایک کا سردار کاواش تھا اور دوسرے حصے کے سردار کا نام سامبر تھا۔ آریوں کے ان دونوں سرداروں کاواش اور سامبر آریوں کو متحد کرنے کے ساتھ ہندوستان کے اصل اور قدیم باشندوں میں گروہ بندی، انتشار اور شکوک پھیلانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ایک روز صبح ہی صبح سردار سامبر سردار کاوش کے پاس آیا۔ ان دنوں جاڑا اپنے عروج پر تھا، اس لیے کاواش اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے نئے مکان کی مشرقی دیوار کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے آگ روشن کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب کماد کے پھوس کا ڈھیر لگا رکھا تھا اور آگ پر تھوڑا تھوڑا پھوس رکھ کر وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سامبر کو آتا دیکھ کر کاواش کی بیوی اور اس کی لڑکی اٹھ کر مکان کے اندر چلی گئی۔
सांबर कावाश के पास आ बैठा। फिर उसने इंतहाई राजदारी से कहा, कावाश आओ, इन मकामी बाशिंदों को आपस में लड़ाने के लिए कोई अमली कदम उठाए। याद रखो, जब तक ये आपस में लड़ेंगी नहीं तब तक कमज़ोर ना होंगे, और जब तक कमज़ोर ना होंगे उस वक्त तक हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे, और जब तक हम उनको ज़ेर दस्त करके उन पर काबू ना पा ले ऐ कावाश, उस वक्त तक हम इन सरजमीनों में अपने कदम नहीं जमा सकते। उन लोगों को आपस में लड़ाने की जो आज तक हमने छोटी छोटी कोशिशें की है वो हर तरह से नाकाम रही है। कावाश ने सांबर की तरफ गौर से देखा और कहा, ये आज तुम सुबह ही सुबह मेरे पास चले आए हो, क्या मैं इसका मतलब ये न लूँ कि तुम्हारे जहन में उन लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कोई बड़ी मुअस्सर तरकीब आई है? सांबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मेरे पास उन लोगों को आपस में लड़ाने के लिए एक नहीं दो तरकीबें हैं। कावाश ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, जरा ये दोनों तरकीबें कहो तो मैं भी तो सुनूं। सांबर ने कहा, पहली तरकीब तो यह है कि उनके अंदर मजहबी गलत फहमियाँ डालकर उन्हें बाहम लड़ने पर मजबूर किया जाए। कावाश ने फिर पूछ लिया, वो कैसे? सांबर ने होठों पर जबान फेरी और कहा, वो यूं कि मजहबी लिहाज से ये लोग दो बड़े गिरोह में बटे हुए हैं। एक गिरोह विशिष्टा देवी को अहमियत देता है और दूसरा गिरोह उषा देवी को। कावाश फिर बोला, क्या ये लोग इन देवियों के अलावा किसी और को नहीं मानते? सांबर ने कहा, नहीं, ये बाकी सब देवी देवताओं को भी मानते हैं, लेकिन एक गिरोह विशिष्टा और दूसरा गिरोह उषा को सुबह की देवी मानता है, और दोनों गिरोह अपने अपनी देवियों को अहमियत देते हैं। कावाश ने गौर से सांबर की तरफ देखा और कहा, इन मकामी लोगों के दूसरे देवी देवता के नाम भी लो ताकि मैं मामले की जड़ तक पहुंच सकूं। सांबर ने कहा, इन लोगों के दूसरे देवी देवताओं में पहला व्यास है, ये जन्नत और फिजाओं का देवता है। उसके बाद पृथ्वी है, ये ज़मीन की देवी है। फिर दर्दा आसमानों का देवता है। उसके बाद बारिश और गरज का देवता इंद्रो, आंधियों का देवता अरूत है। बारिश का देवता परजीना है। उसके अलावा भी उनके और देवता भी है, मसलन रोरा, सेवा, दापू, और फिर सबसे बड़ा उनका बुध देवता सूरज देवता है, जिसकी वो परस्ती 6 मुख्तलिफ कामों के लिए की जाती है। सूर्य की हैसियत से ये रोशनी का देवता है। सेविता का नाम से जरखेजी का, मतरा के नाम से कुव्वत का, पशन के नाम से ज़राअत और विष्णु के नाम से तेजी और सरहद का देवता मंसूब है। कावाश ने सांबर की तरफ हैरत से देखा और पूछा, इन लोगों से मुताल्लिक तुम्हारा इल्म तो हैरत अंगेज है, ये सारी मालूमात तुमने कहाँ से और कैसे हासिल की है? सांबर ने कहा, मैंने उन लोगों के मुताल्लिक बहुत कुछ जान रखा है। इन लोगों में मजहबी इख्तिलाफ की बुनियाद पर लड़ाई झगड़ा इस तरह शुरू करवाया जा सकता है कि ये लोग 2 मजहबी गिरोह में बैठे हैं। एक गिरोह वशिष्ठा देवी को और दूसरा गिरोह उषा देवी को अहमियत देता है। वशिष्ठा देवी का सबसे बड़ा मंदिर हड़प्पा शहर में है और उषा देवी का सबसे बड़ा मंदिर भारत शहर में है। इन दिनों वशिष्ठा देवी के मंदिर के बड़े पुजारी का नाम विश्वामित्र और उषा देवी के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम भरीग है। अब इन लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू कराने की पहली तरकीब तो यह है, उनके ये जो दोनों बड़े पुजारी है उन दोनों के दरमियान ऐसे धर्मी इख्तिलाफ पैदा किए जाए कि ये दोनों अपने मातहत मंदिरों को भी एक दूसरे के खिलाफ काम करने पर उकसाए। इस तरह इन लोगों के दरमियान ऐसे झगड़े उठ सकते हैं जो इन्हें कमज़ोर कर सकते हैं, और यूं हम उन पर काबू पाकर उन्हें अपना बना सकते हैं। इन्हें लड़ाने और कमज़ोर करने का दूसरा तरीका यह है कि इन दिनों इनके 2 सबसे बड़े बादशाह हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए जाए, और इख्तिलाफात भी ऐसे कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाए। इन दिनों बड़े बादशाह में हड़प्पा का बादशाह अनूस है, जिसका ताल्लुक अनूश कबीले से ही है। दूसरा बड़ा बादशाह भारत कबीले का सूरदास है। अब ये काम हमारा है कि हम हड़प्पा और भारत में इख्तिलाफात पैदा करके उनमें जंग कराए और अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए राहें हमवार कर ले। अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए सांबर कहता रहा, इन कदीम लोगों में लड़ाई और फसाद बर्पा करने के लिए मैं पहला तरीका ये इस्तेमाल करूँगा कि मैं जंगजू और जफाकश किस्म के जवानों के 2 गिरोह तैयार करूँगा। एक गिरोह भारत और दूसरे को हड़प्पा की तरफ रवाना करूँगा। हड़प्पा जाने वाले गिरोह का काम ये होगा कि ये वहाँ वशिष्ठा देवी के बड़े मंदिर में दाखिल हो और वहाँ वशिष्ठा देवी का सबसे बड़ा जो बुत है उसे तोड़ दे। इस तरह दूसरा गिरोह भारत के शहर में उषा देवी के सबसे बड़े मंदिर में दाखिल होगा और वहाँ उषा के बुत को तोड़ देगा।
हड़प्पा के मंदिर में दाखिल होने वाले जवान वशिष्ठा देवी का बुत तोड़ने के बाद वहाँ ये तहरीर लिख देंगे कि वशिष्ठा देवी का बुत भारत शहर के बड़े पुजारी भरीक की खुशनुदी हासिल करने के लिए तोड़ा गया है, और भारत में उषा देवी का बुत तोड़ने वाले इस मंदिर में ये तहरीर छोड़ेंगे कि उषा देवी का बुत हड़प्पा में वशिष्ठा देवी के बड़े पुजारी विश्वामित्र की खुशनुदी हासिल करने के लिए तोड़ा गया है। सांबर खामोश हुआ तो कावाश ने कहा, ये तरीका तो बहुत अच्छा है, बशर्ते कि कामयाब रहे, और मैं तुम्हारे इस तरीक़ेकार से इत्तेफाक भी करता हूँ। सांबर उठ खड़ा हुआ और कहा, बस मैं तुम्हारी ताईद चाहता था, अब मैं जाता हूँ और अपने उस मंसूबे को अमली सूरत देता हूँ। सांबर वहाँ से चला गया। रात अपने इख्तिताम पर थी। शहर याकूत और लाल की तरह चमकती हुई नमूदार हो रही थी। ख्वाबों के जंदान टूटने लगे थे, महरूमी की आग बुझने लगी थी। रोशनी अंधेरे के गले में फंदा डालकर उसे हवाओं की तरह निगलती जा रही थी। शैतान अपने साथियों के साथ उस मकान में दाखिल हुआ जिसके अंदर याफान, आरिफ, बेउसा और नबीता ठहरे हुए थे। उस वक्त वो लोग सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। शैतान को देखकर वो चारों उसके गिर्द जमा हो गए। शैतान के साथी सिबर और जनकुबूर भी वहां आ गए, जिनको शैतान याफान और आरिफ के पास छोड़ गया था। उन्होंने देखा शैतान के हाथ में जलती हुई एक मशल थी और उसके बाकी साथियों में से एक के हाथ में खुले मुंह का एक बर्तन था जो बनोलों से भरा हुआ था। दूसरे के हाथ में मिट्टी का एक मुंह बंद बर्तन था। फिर शैतान ने याफान, आरिफ, बेउसा और नबीता को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे अजीज़ों, क्या तुम यकीन कर लोगे कि अबलीका और यूनाफ दोनों इस वक्त मेरी गिरफ्त और काबू में है। याफान और आरिफ ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा। फिर आरिफ ने ताज्जुब और खुशी के मिले जुले जज्बात में पूछा, आय आका, तेरी ज़ात की कसम, ये आप कैसा इंकशाफ कर रहे हैं? आप तो ये कह कर गए थे कि वापस आकर आप यूनाफ के खिलाफ कोई अमली कदम उठाएंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अबलीका और यूनाफ दोनों ही आपके कब्जे में है। शैतान ने कहा, सुनो मेरे अजीज़ों, मैं ठीक कहता हूँ, अबलीका इस वक्त मेरे कब्जे में है और यूनाफ को मैं उन वहशी कबाइल के तय खानों में मुश्तमिल जंदान में बंद करके आ रहा हूँ। उसके सारे उलूम और शक्तियाँ, उसके सारे इसरार और उसकी सारी याददाश्तें मैंने उसके जहन से साफ कर दी है। अब वो आम इंसानों जैसा एक इंसान है जिससे तुम अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक इंतकाम ले सकते हो। आरिफ ने मिन्नत करने के अंदाज में कहा, ऐ आका, क्या आप हमें अपने उस मुअर्रिकी की तफसीलात ना बताएंगे ताकि हम जान सके कि आपने यूनाफ और अबलीका को एक साथ कैसे ज़ेर कर लिया। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें उन दोनों को अपनी गिरफ्तों में लाने की तफसीलात भी सुनाऊंगा और तुम लोगों को उन तय खानों में भी लेकर जाऊंगा जिसके अंदर मैंने यूनाफ को बेबस करके बंद कर दिया है। फिर शैतान एक कमरे में दाखिल हुआ। उसके इशारे पर उसके एक साथी ने बनूलों से भरा हुआ जो बर्तन उठा रखा था वो फर्श पर रख दिया और उसके दूसरे साथी ने जो एक बंधे मुंह वाला बर्तन उठा रखा था उसने ढक्कन खोला और तेल जैसी कोई चीज़ उस बनोले से भरे हुए बर्तन में उंडेल दी। फिर शैतान ने हाथ में पकड़ी हुई और जलती हुई मशल बुलंद की और अपने भरपूर तफाखुर से उसने कहा, अबलीका को मैंने इस शोले के अंदर महसूर कर रखा है और ये बर्तन जो तुम देख रहे हो कि बनूलों से भरा हुआ है, इसके अंदर अलसी का तेल डाला गया है। साथ ही शैतान ने तेल में डूबे बनूलों को आग लगा दी और वो मशअल की तरफ जलने लगे। फिर अज़ाज़िल ने हाथ में पकड़ी हुई मशअल का कपड़ा भी खोलकर उस जलते हुए बनूलों के बर्तन में डाल दिया और साथ ही उसने फिर कहा, ऐ मेरे अजीज़ों, अबलीका अब मशअल की आग से इन बनोलों की आग में मुंतकिल हो गई है। इस बर्तन के बनोले चंद रोज़ तक जलते रहेंगे, फिर जलकर राख हो जाएंगे। ताहम आग बुझ जाए या जलती रहे, अबलीका पर मैंने ऐसा अमल किया है कि वो बनोलों की इस राख में ही महसूर पड़ी रहेगी और यहाँ से बाहर न निकल सकेगी। अब आओ मेरे साथ, मैं तुम सबको तय खाने की तरफ ले जाता हूँ। वहाँ मैं तुम्हें यूनाफ की कसम पुरसी और बेबसी दिखाऊंगा और रास्ते में तुमको तफसील से भी बताऊंगा कि मैंने कैसे और कहाँ उन दोनों को काबू किया है। अज़ाज़िल के साथी याफान, आरिफ, बेउसा और नबीता चुपचाप उसके साथ हो लिए। अजीज़ दोस्तों, कहानी अभी जारी है। यहाँ पर एक पूरी किताब ख़त्म होती है। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को लाइक भी कर ले और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर ले ताकि आइंदा आने वाला एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। जल्द ही मिलेंगे दूसरी किताब के पहले एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।